अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तक हमने जो यहाँ पर पढ़ा कि किस तरह से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम पैदा की गई। अब आगे किस्सा बयान किया जाता है कि इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया और अल्लाह ताला का हुक्म ना माना, तो इब्लीस ने तकब्बुर किया। उसका अंजाम क्या होगा? सूरह आराफ में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, और हम ही ने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी शक्ल सूरत बनाई, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। वो सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैंने तुझको हुक्म दिया तो किस चीज़ ने तुझे सजदे से बाज रखा? उसने कहा, मैं उससे अफजल हूँ। मुझे तूने आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से बनाया है। इसका मतलब यह है कि उसने अपना और आदम अलैहिस्सलाम का मवाजना करते हुए, कंपैरिजन करते हुए अपने आप पे नज़र डाली, तो उसे अपनी ज़ात आदम अलैहिस्सलाम से अफजल मालूम हुई। इसलिए वो उन्हें सजदा करने से रुक गया, हालांकि तमाम फरिश्तों के साथ साथ उसे भी सजदा करने का हुक्म दिया गया था, क्योंकि मिट्टी आग से बेहतर और ज़्यादा नफ़ा बख्श है। मिट्टी में पुख्तगी, बुर्दबारी, तहम्मुल और बढ़ने फूलने की सिफ़ात पाई जाती हैं, जबकि आग में जज्बातियत, हल्कापन, जल्दबाजी और जलाने की खसूसियात हासिल हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सूरह बनी इसराइल में, और जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने न किया। कहने लगा, भला मैं ऐसे शख्स को सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया? फिर इज़राह तंज़ कहने लगा, देखो तो यही है वो जिसे तूने मुझ पर फजीलत दी है। अगर तू मुझको क़यामत के दिन तक मोहलत दे तो मैं थोड़े से शख्सों के अलावा इसकी तमाम औलाद की जड़ काटता रहूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ से चला जा, जो शख्स उनमें से तेरी पैरवी करेगा तो तुम सब की सज़ा जहन्नुम है और वो पूरी सज़ा है। और तू उनमें से जिसको बहका सका अपनी आवाज़ से बहकाता रह, उन पर अपने सवारों और अपने प्यादों को चढ़ा कर लाता रह, और उनके माल और औलाद में शरीक होता रह और उनसे वादा करता रह। और शैतान उनसे जो वादा करता है सब धोखा है। जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तेरा कोई ज़ोर नहीं, और ए पैगंबर, तुम्हारा परवरदिगार कारसाज ही काफ़ी है। जब हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया। वो जिन्नात में से था, तो अपने परवरदिगार के हुक्म से बाहर हो गया। क्या तुम उसको और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो? यानी जानबूझकर वो अल्लाह की अताअत से निकल गया और उसने तकब्बुर की बिना पर अल्लाह के हुक्म की तामील से इनकार किया। ये उसकी नापाक फितरत थी जिसने उसे धोखा दिया, क्योंकि वो आग से पैदा किया गया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं, जिन आग के शोले से पैदा किए गए हैं, और आदम अलैहिस्सलाम इस चीज़ यानी मिट्टी से पैदा किए गए हैं जो तुम्हें बता दी गई। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, इब्लीस एक लम्हे के लिए भी फ़रिश्ता नहीं था। फिर आगे सूरह आराफ में इब्लीस के ऐलान जंग का जिक्र है। सूरह आराफ में फरमाया, फिर शैतान ने कहा कि मुझे तो तूने मलऊन किया ही है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर उन गुमराह करने वालों के लिए बैठूंगा। फिर उनके आगे से और पीछे से और दाएं से और बाएं से गर्ज हर तरफ से आऊँगा और उनकी राह मारूँगा। तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। यानी ए अल्लाह, चूँकि तूने मुझे गुमराह किया, नाउज़ बिल्लाह अल्लाह पर इल्ज़ाम डाल देता है कि तूने मुझे गुमराह किया,
اس لیے میں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر طرف سے آؤں گا۔ خوش نصیب وہی ہے جو اس کی مخالفت کرے اور سراسر بد نصیب وہ ہے جو اس کی بات مان لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے ہر رستے پر گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ابلیس کی جلاوطنی کر دی گئی۔ جب ابلیس نے حکم الہی کی تعمیل سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے تا قیامت لعنتی اور مردود قرار دے کر نکل جانے کا حکم دے دیا اور اس کا مقام و مرتبہ بھی اس سے چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا سورہ اعراف میں، فَاہْبِطْ مِنْهَا، جنت سے اتر جاؤ، اور دوسری جگہ فرمایا اخرج مِنْهَا، اس سے نکل جا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسمان پہ تھا، وہاں سے اسے نیچے اتر جانے کا حکم دیا گیا اور اس مقام و مرتبہ سے وہ محروم کر دیا گیا جو اسے عبادت کی وجہ سے اور اطاعت اور عبادت میں فرشتوں سے مشابہ ہونے کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ اس کے تکبر، حسد، نافرمانی کی وجہ سے اس سے یہ مقام و مرتبہ سلب کر لیا گیا اور اسے ذلت اور لعنت کے ساتھ زمین پر پھینک دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے۔ کون سا سجدہ؟ نماز کے سجدے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں اس میں 14 سجدے آتے ہیں۔ جب قرآن میں سجدہ آتا ہے تو ہم قرآن چھوڑ کے وہیں پر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ اس سجدے کی بات ہو رہی ہے کہ جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے پھر جب سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی۔ مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا، میں نے نافرمانی کی تو مجھے جہنم ملے گی۔ پھر ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو، جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اب یہ درخت کون سا تھا، اس کے بارے میں مختلف مفسرین کی رائے ہے۔ پھر شیطان نے یہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو گمراہ کیا اور انہیں اپنے رب کی نافرمانی پر آمادہ کیا۔ کیا رب کی نافرمانی پر آمادہ کیا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کو نہ کھاؤ، اس نے ان کو بہکایا اور ان کو وہ درخت کا پھل کھلوا دیا۔ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی سطر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ نہ رہو۔ یعنی اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے، یعنی اس وقت یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ فرشتوں کو اس وقت بھی بہت اعلیٰ اور عرفہ جانتے تھے، کیونکہ فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی تمام باتیں اور اس کے تمام احکامات مانتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہاری زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہو گے اور تمہاری زندگی بہت لمبی ہو جائے گی، تم مرو گے نہیں، اس لیے یہ پھل کھا لو۔ یعنی اس نے اپنی چکنی چپڑی جھوٹی باتوں سے انہیں بہلایا، پھسلایا اور قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کھا کے کہا کہ میں تو تمہارا دوست ہوں، میں تو تمہارا جو ہے خیر خواہ ہوں، تو تم یہ کھا لو۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا، تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا، آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی ختم نہ ہو۔ یہ جو اس نے کہا ہے کہ میں آپ کو ایسا درخت بتاؤں گا جس کے کھانے کے نتیجے میں آپ کو ان موجودہ نعمتوں میں ہمیشہ رہنے کی مستحق ہو جائیں گے اور آپ کو ایسی حکومت مل جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ محض دھوکے کی اور جھوٹی بات تھی۔ پس مردود نے ان کو دھوکہ دے کر ان کو گناہ کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر یعنی ان کے شرمگاہی چیزیں شرمگاہ کھل گئی اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔
پھر حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جنت سے نیچے اترنے کا حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پہلے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے، ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا۔ پھر جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ ہم نے فرما دیا آدم یہ تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نہ نکلوا دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ سورہ اعراف میں فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ ہے اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے، یعنی وہاں سے جو تھی جنت سے ان سب کو وہاں سے اتار دیا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھا دی اور جنت کے کچھ پھل عطا فرمائے۔ تمہارے یہ زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق ان میں یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے، سڑ بھی جاتے ہیں، خراب بھی ہو جاتے ہیں، اور جنت کے پھل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے 7 دانے لائے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا اور آپ نے کھا لیا تھا۔ انہوں نے فرمایا میں اس کا کیا کروں؟ فرمایا اسے زمین میں بو دیجئے۔ انہوں نے بو دیے اور ان میں سے ہر ایک دانے کا وزن موجودہ دور کے دانوں کا 1,00,000 دانوں سے زیادہ تھا۔ وہ اگ آئے، وقت آنے پر انہیں کاٹا گیا، بھس سے دانے الگ کیے گئے، پھر انہیں پیسا گیا اور گوندھا گیا اور اس آٹے کی روٹی پکائی پھر کھائے۔ اس طرح انہیں بہت محنت اور مشقت کے بعد کھانا ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے یہ نافرمانی کر دی تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ کب توبہ کی؟ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت اور راحت و سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دونوں عرض کرنے لگے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھے تھے کہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے۔ ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا ہے، اس کے سامنے عجز اور نیازی کا اظہار کرنا ہے اور اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاجی کا اقرار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس شخص کو یہ راز سمجھ میں آ گیا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں اور جو بھی سننے والے ہیں بزرگوں اور بچوں، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اور ہم انسان ہیں، انسان کا لفظ نسیان سے نکلا ہے یعنی بھول جانے سے، ہم بار بار بھول جاتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا، نہیں، بلکہ اتنے بھی گناہ ہو جائیں اگر کہ زمین اور آسمان بھی بھر جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں اے اللہ سچے دل سے توبہ کریں کہ وہ کبھی بھی دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ کر لیں، وہ گناہ آپ کو برا لگے اور آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور وعدہ کریں اے اللہ تو میرے اس گناہ کو معاف کر دے، آئندہ میں یہ ایسا گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا، اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو مجھ پر رحم کرے گا۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، گناہ کر کر کے اپنی جان پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا،
اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں، اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا، وترحمنا، اگر تو ہمارے پر رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، ہم خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے نامہ اعمال میں جتنے گناہ لکھے ہیں سب کو معاف فرما دے، سب کو مٹا دے، ان کی جگہ نیکیاں لکھ دے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن حاضر ہوں، ہمارے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ لکھا ہوا نہیں ہو، اگر ایک بھی گناہ لکھا باقی رہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا بتاؤ یہ تم نے کیوں گناہ کیا تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آج ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے، آج ہماری سانسیں آ جا رہی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، مرتے دم تک جتنے گناہ ہو جائیں سب کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔